नाज़रीन, अज़ीज़ दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैं हुसैन अंदरियास हूँ और खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और मौके के लिए कि खुदावन ने मुझे दिया है। हाँ, इस खांसी के भी लिए शुक्रगुजार हूँ। कम से कम मैं ज़िंदा हूँ और नफस ले सकता हूँ। मगर बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को देखने का। आज हम आपके साथ एक शख्सी गवाही रखेंगे भाई जेम्स का, कि कैसे उन्होंने ये सफ़र किया इस्लाम से। वो मुसलमान घराने में पैदा हुए और अफ़गानिस्तान के बाशिंदे हैं, और उन्होंने कैसे खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया। इन सब को हम सुनेंगे, और मेरी दुआ ये है कि खुदावंद आपको बरक़ात से मालामाल करेगा। दुआ में रहें। मसीही गवाही बहुत अहम है क्योंकि इसका हमें हुक्म हुआ है। खुदावंद यीशु मसीह ने अगर हम रसूलों के अमाल को पढ़ें तो रसूलों के अमाल और उसके पहले बाब में खुदावंद हुक्म फरमाता है अपने शागिर्दों को, और यहाँ पर लिखा हुआ है 8 आयत में, लेकिन जब रूहुल कुदस, जब मुक़द्दस रूह तुम पर नाजिल होगा तो तुम क़ुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में, बल्कि तमाम ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह रहोगे। तो शख्सी गवाही जो है वो मसीही ज़िंदगी में बहुत लाजिम है, क्योंकि ये हमारे लिए हुक्म है। और जब हम अपनी शख्सी गवाही सुनाते हैं, इससे हम खुदा को जलाल देते हैं। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आप सबको इससे बरकत अता फरमाए, ताकि जब आप भाई जेम्स की दास्तान हयात को सुनेंगे, इस कहानी को जो कि हकीकत है कि कैसे और क्यों उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना खुदावन कहकर, मुंजी कहकर कबूल किया। तो मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आप सबको बरकत से माला माल करे। ऐ खुदावन, मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ शख्सी तौर पर कि तूने मुझे इस बंदे हकीर को ये एक और मौका अता फरमाया, ताकि मैं तेरे हुजूर में आकर खुदावन तेरे कलाम को लोगों तक पहुँचा सकूँ। ये कलाम जो मेरे अपने लिए, मेरी ज़िंदगी में एक नूर है, चिराग है, और ये मुझे सिखाता है कि कैसे मैं तुझे जलाल दूँ, कैसे मैं तेरे अहकाम को अपनी ज़िंदगी में संवारूँ और उसे पूरा करूँ। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूँ कि ऐसे ही बहुत से क़ुलूब में ये बसे, और बहुत से क़ुलूब जो हैं तग़यीर पाए, वो आपका मस्कन ठहरे, दिलों को छुए। खुदावन, हम हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और जहाँ कहीं भी लोग उर्दू या हिंदुस्तानी बोल सकते हैं, उनके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावन तो उनको बरकत दे। बहुत से लोग बेघर हुए हैं, मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, सैलाब की बाइस और बहुत से और मसाइल हैं। खुदावन उन सब के लिए हम दुआ करते हैं। कराची शहर के लिए बिलखुसूस दुआ करते हैं कि वहाँ पर तबाही मची हुई है सैलाब की खातिर। खुदावन तू उन लोगों के साथ रह, तू उनकी मदद फरमा। खुदावन तू उनको निजात बख्श। अफ़गानिस्तान में खुदावन बहुत से लोग सैलाब की वजह से हलाक हुए हैं, बहुत से बेघर हुए हैं। उनके साथ रह, उनके अकारिब के साथ, और जिन ख़ानदानों ने अपने अज़ीज़ अकारिब खो दिए हैं तो उनकी तसल्ली बन। ऐ खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन, आमीन और आमीन। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ फिर इस मौके के लिए। और इस प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, अगर आपके कुछ सवाल हैं और कोई दुआ की ख्वाहिश है, उन सब को पढ़ेंगे। और आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं। ज़िंदगी टीवी चैनल की वसातत से जो फ़ोन वो देते हैं, आप ज़िंदगी TV.com में जाकर वहाँ से आप ये हासिल कर सकते हैं, और हमें दौरान बरनामा आप कॉल भी कर सकते हैं, और स्काइप के वसीले से भी आप कॉल कर सकते हैं।
اور ای میل بھیج سکتے ہیں اور ٹیکسٹ بھیج سکتے ہیں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو آج برکت دے۔ تو میں ایک جو بی بی سی ویب سائٹ کے وساطت سے ایک ویڈیو جاری ہوا ہے، اور میں اس ویڈیو کو رکھنا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ تاکہ آپ کراچی کی صورتحال کو دیکھیں اور کراچی کے واسیوں کے لیے دعا میں رہیں۔ تو آئیے ہم یہ دیکھیں گے۔ پانی تو ہر سال آتا ہے، لیکن اس سال توقع سے زیادہ ہے، سب کی دکانوں کے اندر چلا گیا، ورنہ ہمارا پانی اتنے تک رہتا ہے کہ دکانیں بچ جاتی ہیں۔ لیکن جو مین روڈ ہے نا، وہ انہوں نے اتنا اوپر کیا ہوا ہے کہ مین روڈ کا سارا پانی ہمیشہ مارکیٹ میں آتا ہے۔ 6 فٹ 7 فٹ، کوئی آگے تھوڑا جاتے ہیں 8 فٹ دکانوں میں پانی آ جاتا ہے۔ یہاں اگر آپ دیکھ سکتے ہیں نزدیک، یہ جتنا فرنیچر باہر پڑا ہوا ہے یہ سارا کا سارا خراب ہو چکا ہے، جو ہم نے مارکیٹ میں دکانوں سے نکال کے باہر پھینکا ہے۔ شارع فیصل پہ فٹ پاتھ لگائی ہے، یہ ہائٹ پہ زیادہ لگا دی ہے، تو اس سے جو ٹکرایا پانی، پہلے اس کے نیچے سے گزرنے کے راستے تھے 6-7، وہ راستے ختم کر دیے گئے ہیں، کیا سمجھے؟ اب وہ پانی جو دیوار سے رکا ہے تو وہ سارا پانی یہیں آ 25 ارب روپے تو تاجروں کے ڈوب گئے۔ جس طرح گوڈاؤن سے پانی گیا، ایک وقت تھا جب 1,00,000 2 لاکھ کا نقصان ہوتا تھا، اب 5-5 کروڑ کا مال بعض گوڈاؤنز میں، دکانوں میں، بڑے بڑے شو رومز میں جو اسٹیبلش تھے، اب وہ زیر آب آ گئے۔ اور اس کا ایک سبب ایسا نہیں کوئی عمارت ناقص تھی، قریب سے گزرنے والا نالا، اس کی صفائی نہیں ہوئی، اوور فلو ہو گیا، وہ اس نشیبی علاقے کی مارکیٹ میں داخل ہو گیا۔ تو ضرور کراچی کے واسیوں کے لیے اور افغانستان میں جو سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں لوگ، اور بہت سے اور علاقوں میں، ان کے لیے ضرور دعا کریں کہ خداوند رحم کرے۔ طبعی آفات یا ایسی چیزیں ہمیشہ اس لیے ہوتی ہیں کہ یہ دنیا، ہماری جو دنیا ہے، یہ گناہ میں ہے، اندھکار میں ہے، ایک لعنت ہے زمین پر، کیونکہ انسان نے خدا کے خلاف، اپنے خالق کے خلاف گناہ کیا ہے۔ مگر اس سے بچنے کا بھی خداوند نے بندوبست کیا ہوا ہے، اور ایسی ہی ایک بندوبست کی کہانی آج ہم سنیں گے ایک عزیز بھائی سے، بھائی جیمز کا سفر زندگی، کیسے انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ کہہ کر، خداوند کہہ کر قبول کیا۔ تو بھائی جیمز ہمارے ساتھ ہیں بواسطہ ٹیلی فون۔ بھائی جیمز، پروگرام زندگی کا کلام میں خوش آمدید۔ ہیلو آپ سب بھائی جیمز، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی ہاں، تو میں آپ کی آواز سن رہا ہوں۔ زندگی کا کلام پروگرام میں خوش آمدید بھائی۔ شکریہ بہت شکریہ، بہت شکریہ اس پروگرام میں آنے کا۔ تو ہم بے تابی سے منتظر ہیں، اور میں
ایمان رکھتا ہوں کہ آج بہت سے لوگ آپ کی گواہی کو سن کر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور جو دوسرے لوگ ہیں جنہوں نے جو مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے مگر اب انہوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کر کے وہ اب خدا کے خادم بنے ہیں، خدا کے فرزند بنے ہیں، تو ہم سننا چاہتے ہیں کہ آپ کہاں کے ہیں بھائی جیمز؟ جیسا کہ ہم نے پہلے سے فون کیا، آپ افغانستان کے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ خود یہ ناظرین کو سنائیں اپنی زبانی کہ آپ کہاں کے ہیں اور کیسے آپ نے انجیل کو پایا، کسی نے آپ کو سنایا، کسی نے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، یہ سب کچھ تو آپ کا وقت ہے بھائی، اور مہربانی کر کے آپ اپنی شخصی گواہی رکھیں ہمارے ساتھ۔ خداوند کا شکر ہے کہ خداوند میرے لیے یہ موقع میسر کیا کہ میں اپنی گواہی جو ہے اپنی ایماندار بھائیوں کے سامنے دیتا ہوں، اور سب سے اور اس کے بعد میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیلی ویژن کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے بھی مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی شخصی گواہی جو ہے وہ آپ کے ٹی وی کے وساطت سے سب بھائیوں کو سناتا ہوں۔ میرا نام جیمز ہے، میرا تعلق افغانستان سے ہے، افغانستان کابل سے ہے۔ میں ایک اسلامک اسکالر تھا۔ ہوا یوں کچھ کہ جب میں اسلامی تعلیمات سیکھ رہا تھا، قرآن اور حدیث سیکھ رہا تھا، تو میں کافی غیر مطمئن تھا، مجھے کوئی اطمینان نہیں تھی، مجھے سکون نہیں تھی، میں سکون کی تلاش میں تھا۔ قرآن میں لکھا ہوا بار بار کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد قتل و غارت ہے، انسانوں کو قتل کرو۔ تو میں انتہائی تذبذب کا شکار تھا کہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جو کوئی ایک چیز کو بناتا ہے اس کو تو وہ ختم نہیں کرتا، جو کوئی چیز بناتا ہے تو وہ اس کی حفاظت کرتا، وہ اس سے محبت رکھتا ہے۔ آمین۔ تو یہ میری شخصی اوپینین تھی، یہ میری شخصی، اس وقت تو میرے پاس ایمان کا نور نہیں تھا، لیکن میں بچپن سے کافی سینسیٹیو تھا، کافی حساس تھا۔ ایک چیز کو میں غور سے دیکھ رہا تھا، ایک بات کو میں غور سے دیکھ رہا تھا۔ اور میں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ میں نے ماسٹر کی ہے پاکستان سے پولیٹیکل سائنس میں۔ تو میں حقیقت میں کہ میں حقیقت کے تلاش میں تھا۔ میں ایک بالکل میں بے سکون تھا، بے چین تھا، تذبذب کا شکار تھا۔ میں خدا کے آگے ایک رات تقریباً 12 بجے تھی، یہ بات میں 2008 کی میں آپ کو سناتا ہوں۔ 2008 میں ایک رات بالکل مجھے یہ چیزیں جو ہے یہ بالکل مجھے بے چین کر رہے تھے۔ تو ایک رات میں خداوند کے سامنے رویا اور خداوند سے دعا کی کہ اے خداوند، مجھے جو حقیقت کا راستہ ہے، جو آپ کا راستہ ہے، جو آپ کا چنا ہوا راستہ ہے، اے خداوند چاہے جو بھی راستہ ہو وہ راستہ مجھے دکھا دے اور مجھے ایک منزل دکھا دے، ایک ڈیسٹینیشن دکھا دے، ایک منزل مقصود دکھا دے۔ تو اسی دوران جب میں دعا سے فارغ ہوا اور میں اطمینان سے سو گیا تو میرے خواب میں ایک شخص آیا، بڑے بال تھے اس کے، تو وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آپ میرے پیچھے آ اور پیچھے نہ مڑو، پیچھے نہ دیکھو، اور خدا آپ سے ایسا کام لے گا کہ یہ دنیا یاد رکھے گی۔ میں نے اسی خواب میں اس شخص سے کہا کہ میں آپ کو نہیں جانتا، آپ کون ہو؟ اس نے کہا کہ میرا نام یسوع مسیح ہے اور قرآن میں مجھے حضرت عیسیٰ کے نام سے پکار دیا گیا ہے، اور میرے پیچھے آپ اور خدا آپ سے کام لے گا۔ تو جب میں نیند سے اٹھا
اور مجھے بالکل اس چیز کی معلومات نہیں تھی. میں اور بھی تذبذب کا شکار تھا کہ یہ کیا ماجرا ہوا, یہ کیا میرے ساتھ ہو رہا ہے. تو خیر ہمارے گھر کے ساتھ کچھ فاصلے پہ کچھ کرسچن فیملی رہتی تھی. تو اس میں ایک شخص کو میں جانتا تھا جس کا نام یونس مسیح تھا. وہ کافی عرصے سے میں اس کو جانتا تھا, مگر میں نے کبھی بھی اس کے ساتھ اپنی جو مذہبی باتیں ہیں وہ میں نے نہیں اس کے ساتھ چھیڑی. تو جب میں صبح اٹھا اور اس کے پیچھے چلا تو میں نے کہا کہ بھائی اس طرح بات ہے اور مجھے کوئی راستہ دکھا دو. اس نے مجھے خدا کا کلام دیا اور کہا کہ اس کو پڑھو, یہ تمہیں راستہ دکھائے گا. جب میں خدا کے کلام جی ہاں میں سن رہا ہوں بھائی, آپ کی آواز جو ہے آپ لوگ جانتے ہیں کہ پٹھان جو ہے وہ بھائی صاحب جی جی آپ کی آواز منقطع ہوئی. آپ مہربانی کر کے 30 سیکنڈ قبل جو آپ کہہ رہے تھے اگر آپ کو دہرائیں. ہیلو آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آواز آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے بھائی. آپ نے کہا کہ جب آپ نیند سے جاگ اٹھے تو آپ مزید کشمکش میں مبتلا ہے, تذبذب میں ہوئے آپ ذہنی طور پر, اور اس کے بعد کیا ہوا؟ جی بالکل, جب میں نیند سے اٹھا تو میں مزید کشمکش کے شکار ہوا ہے. میں نے سوچا کہ یہ کیا ماجرا ہے, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ. تو ہمارے گھر سے تھوڑے سے فاصلے پہ کچھ کرسچن فیملی رہتی تھی. تو اس میں ایک شخص میں کافی عرصے سے اس کو جانتا تھا جس کا نام یونس مسیح تھی, مگر کبھی بھی میں اس کے ساتھ مذہبی بات نہیں کی. جب میں اس کے پاس گیا اور اس سے ملاقات کی, میں نے کہا کہ یونس صاحب اس طرح کا واقعہ میرے ساتھ ہوا اور مجھے کوئی راستہ دکھا دے, مجھے کوئی چیز دکھا دے کہ مجھے کوئی امید مل جائے. تو اس نے مجھے خدا کا کلام مقدس دی اور اس نے کہا کہ یہ آپ کو راستہ دکھائے گا, یہ آپ کو امید اور منظر دکھائے گی. تو میں جب اس کو گھر لے کے آیا, جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پٹھان جو ہے وہ چاہے پاکستان کے اور چاہے افغانستان کے, اور دے آر سو ایکسٹریمسٹ ان اسلام. پھر پاکستان اور افغانستان کے پٹھانوں میں بھی کافی فرق ہے. افغانستان کے پٹھان جو ہے وہ انتہائی مذہبی اسلامک مذہبی ہے, اور میں ایک مذہبی گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اور میں خود بھی مذہبی تھا, بیکاز میں نے 7.5 سال تک قرآن حدیث فقہی مسائل یہ سب کچھ میں نے سیکھی ہے. تو جب میں اس کتاب کو لے کے آئے اور چھپ کہتے اس کو پڑھا, جب میں نے کھول لیا تو سب سے پہلے ایک آیات جو اب بھی مجھے یاد ہے, اس میں لکھا تھا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو جائے بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. ہاللویا. جب میں نے اس آیات کو دیکھا تو میں بالکل ایک قسم کے شوق مجھے ملا, ایک قسم کا شوق ملا کہ ادھر قرآن میں لکھا ہے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ, انسان کو قتل کرو. ادھر لکھا ہے کہ نہیں, انسان اس سے محبت رکھو. خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی, دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں خدا ان سے محبت رکھتا ہے, اور خدا اپنے جو بیٹے ہیں ان سے محبت رکھتا ہے. اور پھر دوسری بات ہے جو خداوند کے تخلیق کنندہ چیزیں ہیں اس سے تو خدا جو ہے وہ بہت زیادہ انتہائی محبت رکھتا ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو کوئی بھی ایک چیز کو بناتا ہے, جس چیز کو تخلیق کرتا ہے, تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس سے محبت رکھتا ہے, جیسا کہ بائبل میں ہے. تو میں جب میں نے یہ آیات پڑھی تو بالکل میں حیران رہ گیا
تو اسی کے بعد پھر میں خداوند میں آ گیا. خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا اور اس پر ایمان لائے. اور پھر 2013 میں نے غسل تعمید لیا, بپتسمہ لیا. پھر 2014 میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان میں افغان مہاجرین کے حالات انتہائی ہے وہ خراب ہو گئے اور ان پر قسم سیاسی حالات کا شکار. پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ افغانستان گیا. اس سے پہلے کی بات میں آپ کو بتا دوں کہ پھر یوں ہوا کہ میں نے خداوند کا شکر ہے کہ ادھر جب میں نے 2008 میں خداوند کو قبول کی تو 2009 میں نے جو ہے وہ خدمت شروع کی. میں نے جب ایک دوسری آیت, وہ آیت ابھی بھی یاد ہے, شکر خداوند کا سارا کلام مقدس مجھے یاد ہے. متی کی انجیل 28 باب 19 آیت کی جو آیت ہے, اس کو میں نے جب لیا تو میں نے کہا کہ ایمان لانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ ایمان لائے اور آرام سے بیٹھ جائیں. نہیں, آپ جو ہے ایمان کی جو میسج ہے, خداوند کی جو میسج ہے, کلام مقدس کی جو میسج ہے, یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر جگہ, ہر ڈسٹرکٹ, ہر شہر, گلی گلی, کوچو, نگر, ہر جگہ, ہر دروازے پہ اس کلام مقدس کو پہنچائے. آمین. خداوند کا شکر ہے کہ میں نے ادھر تبلیغ شروع کی, خدمت شروع کی اور خداوند کی مدد سے تو کافی لوگ ہے وہ ایماندار بن گئے. میرے پٹھان جو دوست تھے وہ ایماندار بن گئے. تو یہ سلسلہ تقریباً 2014 ادھر جاری تھا. پھر میں اپنی فیملی کے ہمراہ پھر میں گیا افغانستان. جب گیا 2014 میں تو میں نے ادھر بھی, اس سے پہلے بھی میں نے افغانستان میں جو ہے وہ خدمت شروع کی تھی افغان سوسائٹی کے اندر. میں نے کہا کہ میں نے یہ سوچا کہ یہ میری جتنی بھی زندگی ہے, یہ میں نے خدا سے وعدہ کیا ہے, میری بھی اتنی زندگی ہے میں خداوند کے راستے میں صرف کروں گا. اس کے جو بیٹے ہیں, اس کے بیٹوں کے خدمت میں اپنی زندگی صرف کروں گا, اور یہ اپنی زندگی میں نے اسی کے لیے وقف کر دی ہے. پھر 2014 میں جب میں افغانستان گیا, جیسے آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ ایک اسلامک ایکسٹریمسٹ کنٹری ہے. بالکل. باوجود اس کے اور میں ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا ہوں جو سب کے سب اکثر جو ہے وہ سابق افغان جہادی کمانڈر, جو میرے والد صاحب خود بھی ایک افغان جہادی کمانڈر تھا, تو میں ایک ایسے علاقے سے تعلق رکھتا تھا. مگر جو میں خداوند یسوع مسیح نے وعدہ کیا تھا کہ خداوند آپ سے کام دے گا, ایسا کام دے گا کہ بالکل دنیا حیران رہ جائے گی. تو اسی اسلامک سوسائٹی کے اندر میں نے ادھر اپنے علاقے میں بھی خدمت شروع کی, اور خداوند کا جو کلام ہے وہ میں نے ہر ڈسٹرکٹ, ہر جگہ, اپنے علاقے, دوسرے علاقے تک یہ پہنچا دی. اور ادھر بھی خداوند کا شکر ہے جو میں ایک بات ہے, جب بھی میں جو ہے وہ خدمت کر رہا تھا اور ان لوگوں کو میں دلائل دے رہا تھا, تو دلائل جو ہے وہ اصول کے مطابق میں دے رہا تھا. جب وہ اس دلائل کو دیکھتے تھے, سنتے تھے, تو وہ بالکل حیران رہ جاتے تھے. وہ لوگ کہتے تھے کہ آج تک ہم نے ایسی زبردست باتیں نہیں دیکھی, ہم سے تو یہ حقیقت چھپائی گئی تھی. میں نے کہا کہ آپ لوگوں کو حقیقت نہیں دکھائی گئی ہے. تو پھر ادھر بھی میں نے خداوند کا شکر ہے اپنی خدمت شروع کی, اور بڑی تعداد میں جس میں اکثریت نوجوانوں کی تھی, ایجوکیٹڈ نوجوانوں کی تھی, خداوند میں آ گئے اور خداوند کو اپنا نجات دہندہ قبول کیا. اور میں نے ادھر بھی کئی افراد, کئی بھائیوں کو بپتسمہ دیا اپنے ہاتھوں سے. ہاللویا. اپنے ہاتھوں سے
نہیں کر سکتے جو اکثر ایک ایسی فیملی سے تعلق رکھتے تھے جس کے باپ مسجد امام ہو، جس کے باپ مفتی ہو، جس کے باپ ایک پیر ہو. میں نے ایسے افراد کو چنا اور خداوند نے ان افراد کو خداوند کے ایمان میں وہ لوگ اتنے مضبوط ہے، اب بھی ہے. ہاللویا. میرا ان کے ساتھ ابھی بھی رابطہ ہے، وہ اب بھی انتہائی مضبوط ہے. وہ کہتا ہے کہ زندگی اور موت جو ہے وہ یہ خداوند کے پاس ہے، تو ہم اپنے ایمان سے نہیں ہٹیں گے. جب میں نے تقریباً 3 سال تک ادھر تبلیغ شروع کی اور کئی افراد جو ہے وہ ایمان میں داخل ہو گئے، تو پھر وہ علاقے کے لوگ، وہ ضلع کے لوگ میرے خلاف ہو گئے. جب میرے خلاف ہو گئے، آپ کو تو پتہ ہے کہ اسلامی قوانین کے مطابق جو شخص اسلام کو چھوڑ کر دوسرے راستے کو چنتا ہے تو اس کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتد جو ہے اسلامی قوانین کے مطابق یہ واجب القتل ہے. تو میں نے اس چیز کی بھی پرواہ نہیں کی. تو جب میں نے 3 سال تک وہاں خدمت کی تو آخرکار وہ علاقے کے لوگ، میری اپنی فیملی علاقے کے لوگ، سب لوگ کو پتہ چلا اور وہ سب لوگ میرے خلاف اٹھ گئے اور ایک اعلان ہوا تو مجھ پہ فائرنگ بھی ہوئی. میں دو گولیاں اپنی جو لیفٹ ہینڈ ہے اس پہ بھی کھا گیا. لیکن خدا کا شکر ہے، خدا جو جب کسی کو چنتا ہے تو اس کی حفاظت بھی خداوند اپنے ذمے لیتا ہے. آمین. تو پھر اس کے باوجود جو میں نے 2 گولیاں بھی کھائے، پھر میں ادھر سے بھاگ گیا اور سیدھا 2017 میں، یہ میں بات کروں 2017 میں پھر پاکستان آیا. جو ابھی بھی ادھر پاکستان میں رہتا ہوں. اور یہ بات ہے کہ میں جو ہے اپنی میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ میری ساری زندگی جو ہے یہ خداوند کے لیے ہے. میں نے خداوند کا شکر ہے کہ میں نے پشتون سوسائٹی، اسپیشلی پشتون سوسائٹی میں خداوند یسوع مسیح عالمگیر ہے، ساری انسانیت کے لیے آ گئی ہے، سارے انسانیت کے لیے، اور وہ نجات کا ایک ذریعہ ہے. اس نے اپنے خون سے ہمارے گناہوں کو موا، اس نے اپنے خون سے جو ہے ہمیں نجات کا ایک راستہ دکھا دیا، اور خداوند یسوع مسیح عالمگیر ہے. لیکن میں نے پٹھان سوسائٹی میں، چاہے افغانستان میں ہو، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے کوئٹہ میں ہو، اب میں خداوند کا شکر ہے میں اس صوبے میں اور کوئٹہ میں خدمت کر رہا ہوں، اور پھر بھی پٹھان سوسائٹی میں میں کام کر رہا ہوں. اور خداوند کا شکر ہے کہ ادھر کوئٹہ میں بھی، پشین میں بھی، ژوب میں بھی، کچلاک میں، چمن میں، کچلاک اور چمن، ہاں جی، شکر ہے نجات کا. جی ادھر بھی جو ہے لوگ، پٹھان لوگ جو ہے وہ ایمان کی نور سے اب منور ہے. اور شکر ہے خداوند کا کہ 8 افراد کو پچھلے مہینے میں بھی میں نے غسل تعمیر بپتسمہ دیا. 8 افراد کو پچھلے مہینے آپ نے 8 اور بھائیوں کو آپ نے، افراد کو جو ہے وہ میں نے بپتسمہ دیا. ہاللویا. آمین. خداوند جس طرح سے آپ کو استعمال کر رہا ہے یہ بالکل واقعی معجزہ ہے. خداوند نے آپ کو کیسے بچایا، کیسے اس نے خواب میں آ کر اپنے آپ کو کہا کہ میں کون ہوں، کیوں آپ میرے پیچھے ہو لو، اور کیسے اب وہ آپ کا استعمال کر رہا ہے. آپ نے یہاں تک کہ خدا کے جلال کے لیے بندوق کی گولی کا بھی پرواہ نہ کیا. آپ نے کہا کہ آپ کے دائیں یا بائیں ہاتھ میں 2 گولیاں لگیں. اس کے باوجود آپ کی ہمت جو ہے اور آپ کا جو غیرت ہے خداوند کے لیے، خداوند کی جلال کے لیے، یہ میں کیا کہوں، میرے پاس لفظ بھی نہیں ہے کہ میں
خدا کا شکر کروں آپ کے لیے بھائی کہ کیسے خداوند آپ کو استعمال کر رہا ہے، اور پھر سینکڑوں لوگوں کو آپ نے خداوند انجیل کی دعوت ان کو دی ہے، نجات کی دعوت ان کو دی ہے، اور بہت سے لوگوں نے خداوند کو قبول کیا ہے۔ اس سے بڑھ کر معجزہ کیا ہو سکتا ہے کہ جب ایک شخص اپنے آپ کو خداوند کے ہاتھوں دیتا ہے کہ اے خداوند میری زندگی تیرے ہاتھوں میں ہے، چاہے کچھ بھی ہو میں تیرا پیچھا نہ چھوڑوں گا۔ وہ جب میں ہندوستان میں تھا ایک بار میری اتنی مار ہوئی، اتنے لوگوں نے مجھے مارا پیٹا، میرے اپنے ہم وطنوں نے، یہ بھی پٹھان ہی تھے، پشتون تھے جنہوں نے مجھے مارا۔ اور میں آپ کو کہوں کہ میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں جو وہاں کے بہت بڑے ہسپتال ہیں، وہاں پر 6 مہینے تک میں رہا، جب تک میری چوٹیں جو ہیں وہ زخم جو ہیں وہ شفا ملی، اور میں خدا کا شکر گزار ہوں۔ کئی بار میری پٹائی ہوئی ہے، ایک بار تو کم از کم وہ لوگ یہ سمجھے کہ میں مر چکا ہوں، مگر پھر بھی خداوند جو قوت دیتی ہے ہمیں، جیسے کہ آپ نے اعمال رسولاں سے میں نے پڑھا، اور آپ نے متی کی انجیل سے پڑھا، جب خداوند کہتے ہیں پس اس سے پہلے جو ہے 18 آیت میں، اگر میں 18 آیت سے پڑھوں متی کی انجیل اور اس کے 28 باب 18 آیت سے اگر میں پڑھوں تو یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، کل اختیار مجھے دیا، پس تم جا کر قوموں کو شاگرد بناؤ، سب قوموں کو شاگرد بناؤ، ان کو باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کریں جن کا میں نے تم کو حکم دیا۔ اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک، در حقیقت یہ دنیا جو ہے یہاں پر اصل میں ایج یا پھر عمر، میں عمر کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ اور پھر بھائی جیمز، جیسا کہ ہم اعمال رسولاں کو پڑھتے ہیں، اس پروگرام کے شروع میں نے یہ پڑھا اور میں پھر سے پڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ آپ اس پر عمل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ خداوند کے لیے ایک چراغ ہیں، روشنی ہیں اور ایک نمک ہیں۔ لکھا ہوا ہے، لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے۔ یہ جو قوت ہے یہ خداوند کی دین ہے، خداوند کی بخشش ہے آپ کے لیے۔ اور یروشلم، اور آپ کا یروشلم آپ ہی کا شہر کابل ہی ہے، اور تمام یہودیہ، چاہے وہ پشاور ہو، چاہے وہ کوئٹہ ہو، آپ نے کہا پشین، کچلاک، چمن ہو، اور چاہے کہیں بھی ہو، یہ لکھا ہوا ہے یہودیہ اور سامریہ میں، بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ رہو گے۔ اور آج اس پروگرام کی وساطت سے آپ پوری زمین کے لیے گواہی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ انٹرنیٹ پر ہے اور سیٹلائٹ پر ہے۔ اسی وجہ سے خداوند نے آپ کی یہ آرزو بھی پوری کی کہ خداوند کے لیے آپ جو گواہی دے رہے ہیں دلوں کو یہ چھو رہا ہے اور لوگ سن رہے ہیں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو مزید اپنے جلال کے لیے استعمال کرے، کیونکہ ہماری زندگی جو ہے وہ خداوند کی بخشش ہے، اور کیا ہی اچھا ہے کہ ہم اس بخشش کو خداوند کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ بھائی، تو میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں بھی اسی سوسائٹی سے میرا تعلق ہے، آپ کا بھی اسی سوسائٹی سے تعلق ہے، میں ہزارہ ہوں اور آپ پشتون ہیں، اور ہم جانتے ہیں ہزارہ اور پشتونوں کی تاریخ کو کہ ان میں جو دشمنی تھی اور اب بھی بہت سے لوگوں میں ہے، مگر جب خداوند یسوع مسیح ہمیں چھوتا ہے تو ہم بخشتے ہیں ان لوگوں کو جو ہم سے نفرت کرتے ہیں۔ اور میں چاہتا ہوں آپ سے یہ سوال کروں کہ کیا آپ کی زندگی میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ آپ کسی قوم سے، کسی فرقے سے نفرت کرتے ہوں یا ان کو نیچا جانتے ہوں، مگر اب خداوند نے آپ کو چھوا ہے؟ اگر آپ یہ اس پر بات کریں۔ بات دراصل ایسی ہے کہ اس سے پہلے میں نے آپ کو وہ جو قرآن کی آیت سنے کہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، خدا کے راستے میں جہاد کرو، اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاد کیا ہے؟ قتل و غارت ہے۔ تو یہ میں جب میں مسلمان تھا تو میں
दूसरों से तो क्या, अपने आप से मैं नफरत करता था। जी, आपको पता है कि अब हमारे अफगानिस्तान में कौमों की बुनियाद पर कितने बेगुनाह इंसान, लाखों बेगुनाह इंसान कत्ल हुए, लाखों बेगुनाह इंसान कत्ल हुए। किस बुनियाद पे? सिर्फ किसी की बुनियाद के कि एक हज़ारा है, दूसरा ताजिक है, तीसरा पश्तून है, एक उज़्बक है, एक तुर्कमन है, एक दूसरे कौम के लोग हैं। लेकिन मैं आपको एक बात कह दूं कि मसीहत जो है, मसीहत ये मजहब नहीं है, मैं इसको मजहब तस्लीम नहीं करता। मसीहत जो है ये मोहब्बत है, और खुदा क्या है? खुदा भी मोहब्बत है, खुदा भी मोहब्बत है। जैसा कि कलाम मुक़द्दस में लिखा गया है कि जैसे मैं आपसे मोहब्बत रखता हूँ, आप भी एक दूसरे से मोहब्बत रखें। तो जब मैं मसीहत में आ गई तो मुझे मोहब्बत का एहसास हुआ। अब तो इंसान तो दूर की बात, अब मैं जो जानवर है उससे भी मोहब्बत रखता हूँ, क्योंकि ये भी खुदावन खुदा की तख्लीक है। आमीन आमीन आमीन। अब भाई कुछ कमेंट्स में पढ़ूंगा इंटरनेट में से, और फिर ज़्यादा आपसे सुनेंगे। आसिफ सुहत्रा आमीन कहते हैं, और यशब गिल साहब कहते हैं शुक्रिया आपका। क्या आपने कराची के लिए दुआ की है? मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैंने कराची के लिए दुआ किया और कराची के लिए दुआ करते रहेंगे। पाकिस्तान के लिए, हिंदुस्तान के लिए, इंसानों के लिए दुआ करेंगे, अफ़गानिस्तान के लिए दुआ करेंगे। बहुत शुक्रिया यशब गिल साहब, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आपको महफूज रखे। शुक्रिया आपके पैगाम का। और फिर आप आमीन कहते हैं, और फिर खुदा आपको बरकत दे। भाई जेम्स के लिए, भाई जेम्स आपके लिए यशब गिल साहब कहते हैं खुदा आपको बरकत दे भाई जेम्स। और नसीम अख्तर गॉड ब्लेस यू कहते हैं, और मलिका हयात जो हैं वो गॉड ब्लेस यू एंड योर फैमिली पास्टर। बहुत शुक्रिया बहन मलिका। लव फ्रॉम पाकिस्तान एंड लव फ्रॉम दिस स्टूडियो एंड लव टू यू फ्रॉम ज़िंदगी टीवी और ज़िंदगी का कलाम प्रोग्राम। खुदावन आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू एंड मोर इन नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन। बहुत शुक्रिया। और फिर प्रे फॉर मी एंड माई फैमिली। ज़रूर हम आपके लिए बहन मलिका हयात दुआ करेंगे। ऐ खुदावन हम बहन मलिका के लिए दुआ करेंगे। खुदावन तू इनके साथ रह, अगर उनकी कोई ज़रूरियात है तू अपने ख़जाने से पूरा कर, अगर उनकी कोई मुश्किल है तो तू उनका मुश्किल कुशा बन। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। अजीम बशीर लिखते हैं गॉड ब्लेस यू टू बशीर साहब, और फूलों का शुक्रिया, और बहुत बहुत शुक्रिया। और यह सब गिल फिर भी तालियां बजा रहे हैं, और खुदावन का मैं शुक्रगुजार हूँ। तालियों के लिए भी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर कुछ और कमेंट्स भी हैं, मैं उनको भी पढ़ना चाहता हूँ। हारून भट्टी साहब प्रेज द लॉर्ड लिखते हैं, प्रेज द लॉर्ड, यस आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अब्दुल जागुरी जो कि मेरे अपने कौमियत से हैं और मेरे अपनी जगह से हैं जहाँ से हमारे दादा परदादा का ताल्लुक़ है, और वो लिखते हैं बहुत शुक्रिया भाईजान। आमीन। बहुत शुक्रिया आपका भी। खुदावंद आपको बरकत दे अब्दुल जागुरी साहब। और आप रो रहे हैं यहाँ पर आप इमोजीज़, क्योंकि आपके दिल को खुदावंद ने छुआ इस गवाही के वसातत से। मैं भाई अब्दुल को बहुत सालों से जानता हूँ, और वो खुदा के बहुत अजीम फ़र्जंद हैं। पक्का बात है, 100% अब्दुल लिखते हैं। आतिया इनायत बहन लिखती हैं स्टे ब्लेस्ड, यू टू स्टे ब्लेस्ड आतिया बहन। खुदावन आपको बरकत दे। और आप दिल भेज रहे हैं, मोहब्बत भेज रही हैं। खुदावन आपको हारून भट्टी प्रे फॉर माय बिजनेस। हारून भट्टी साहब बिल्कुल हम आपके लिए दुआ करेंगे। आई एम प्रॉपर्टी डीलर। खुदावन हम हारून भट्टी के लिए दुआ करते हैं, आप इनके साथ रहें, उनको बरकत दे। खुदावन उनकी बिजनेस में तरक्की दे और कामयाबी अता फरमा। खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। और अतिया इनायत फिर लिखती हैं गॉड ब्लेस यू एंड गॉड ब्लेस यू टू। खुदावन आप सबको बरकत दे। तो हम फिर से भाई जेम्स के से राबता करेंगे। भाई जेम्स,
آپ نے کہا کہ افغانستان میں جو حالات بہت دیر سے ہے، بلکہ 150-200 سال سے ایسا ہے کہ جو قومی نفرتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. ایسی ہی نفرتیں ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بھی پشتونوں کے بیچ میں اور پنجابیوں کے بیچ میں ہم بھول نہیں سکتے اردو زبان، اردو بولنے والوں کے بیچ میں جب 80 کی دہائی میں وہاں پر جھگڑے لڑائیاں ہوتی تھیں اور کتنے لوگ وہ قتل کیے گئے قومیت کے نام پر، زبان کے نام پر. ہم دیکھتے ہیں اس زمانے میں اور اب تک بھی جاری ہے. جو لسبیلا ایریا ہے کراچی کا یہاں پر، اور جو نارتھ ناظم آباد ہے اور نئی کراچی ہے یہاں پر لالو کھیت میں آتے ہیں، وہاں پر بہت سے ہنگامے مچتے رہتے تھے. اور مگر ہم دعا کرتے ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے ہم دعا کرتے ہیں خداوند ان نفرتوں کو دلوں سے پاک کرے تاکہ وہ خداوند کی سلامتی کو جانیں، تاکہ وہ خداوند کو جان سکیں. بھائی جیمز، تو آپ کی جو خدمت ہے وہ صرف مجھے پورا یقین ہے کیونکہ خداوند نے آپ کو زبان کا تحفہ دیا ہے. آپ پشتو آپ کی مادری زبان ہے. آپ فارسی میں بہت خوبصورت بول سکتے ہیں کیونکہ آپ افغانستان کے ہیں اور آپ کابل کے ہیں. اور صرف یہی نہیں مگر اردو زبان میں. اور کیا آپ کو کوئی اور بھی زبان آتی ہے جیسے کہ پنجابی وغیرہ؟ جی بھائی، جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ایک عالمگیر ہے اور ساری انسانیت کے نجات کے لیے اس نے اپنی خون کا جو عطیہ ہے وہ دیا ہے. آمین. لیکن بات دراصل ایسی ہے کہ انفارچونیٹلی یہ ایک حقیقت ہے کہ بنسبت دوسرے قوموں کے پشتونوں میں کام نہیں ہوا. تو میں اور ایسی بات بھی نہیں ہے کہ میں نے دوسرے قوموں میں کام نہیں کیا، نہیں، میں نے خداوند کا شکر ہے جو خیبر پختونخوا کے جو ہند کو سوسائٹی ہے میں نے اس میں بھی کام کیا ہے. میں نے افغانستان میں جو ترکمن تاجک سوسائٹی ہے اس میں بھی میں نے کام کیا ہے. جو افغانستان کے پشی ہے اس میں بھی کام کیا ہے میں نے. پاکستان میں جو بلوچ سوسائٹی ہے اس میں بھی کام کیے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ سب قوموں میں جا کر جو ہے وہ خدمت کروں، کیونکہ متی پھر میں خدا کے کلام میں آتا ہوں کہ متی کی انجیل 28واں باب 19 میں لکھا ہے کہ پس تم جا کر سب قوموں کو میرے شاگرد بناؤ. آمین. تو اس میں مخصوص ایک قوم کے لیے نہیں، سب قوم کے لیے. اور مجھے خداوند کا شکر ہے کئی زبانوں پر مجھے عبور حاصل ہے. آمین. مجھے فارسی آتی ہے، مجھے پشتو آتی ہے. پشتو میں بھی بہت قسم کے ہیں. مجھے قنداری پشتو آتی ہے، پشاوری پشتو آتی ہے، کوئٹہ کے پشتو آتی ہے، مجھے پنجابی آتی ہے، مجھے ہندکو آتی ہے، مجھے انگلش آتی ہے. میں نے پشاور یونیورسٹی میں میرا ریکارڈ ابھی تک انگلش لینگویج میں کسی نہیں توڑا. مجھے عربی آتی ہے، عربی میں بھی خداوند کا شکر ہے میں منادی کر جو سیرین پیپل ہے، جو لبنانین پیپل ہے، جو دوسرے عرب ممالک کے لوگ ہیں، تو اس کو بھی خدا کا کلام سناتا ہوں. تو مجھے کئی زبانوں پر عبور حاصل ہے. اردو بھی آتی ہے. تو یہی وہ ہے کہ خدا مجھ سے کام لیتا ہے. آمین آمین. اور یقیناً خداوند آپ کو بھرپور استعمال کر رہا ہے کیونکہ آپ کی گواہی کو سن کر میرا دل تو بہت آپ نے چھوا ہے، آپ کی گواہی نے چھوا ہے، اور میں یقین رکھتا ہوں کہ بہت سے دلوں کو چھوا ہے. اور ہمارے اسد اللہ نجف بھائی جو ہیں وہ فارسی میں لکھتے ہیں، میں اس کا ترجمہ بھی کروں گا اردو میں اور اسے میں روئے پردہ لاؤں گا. اور لازم ہے کہ ہم سنیں خداوندہ اے خداوندہ تورا تمجید میں کروں، میں تیری تمجید کرتا ہوں، زیرا کہ مرا بالا کشیدی، کیونکہ تو نے مجھے اٹھایا
اور نہ گزاشتی دشمنانم برمن شادی کو، اور تو نے یہ مجھے دشمنوں کی شاد ہونے سے بچایا کہ وہ خوشی نہ کرے۔ خداوندہ تو جان مرا از ہاویہ برآور دی، تو نے میرے جان کو موت سے نجات دی، اور مرا ازمیان آنان با گودال و مرا ازمیان آنان کہ با گودال فرو میں روان زندہ ساختی، اور تو نے مجھے زندہ کیا ان لوگوں سے چن کر زندہ کیا جو کہ گودال میں جا رہے ہیں۔ اے سرسپردگان خداوند، اے وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو خداوند کو دیا ہے، اورا بسعید اس کی ستائش کرو، نام قدوس اورا بسعید اس کے قدوس نام کی ستائش کرو، زیرا خشم او دمی بیش نمی پایا، کیونکہ اس کا جو قہر ہے وہ ہمیشہ نہیں، اما لطفش ہمیں عمر را در بر می گرد، مگر اس کا لطف جو ہے وہ ہماری ساری عمر کی بھرپوری کے لیے ہے۔ شبی ممکن ہے سراسر بگریہ بگذرد، ممکن ہے کہ رات کو گریہ اور زاری ہو، ولی صبح گاہان شادمانی رخ میں دہد، مگر صبح ہوتے ہی تیری شادمانی میرے لیے ہے۔ آمین۔ بہت شکریہ اس زبور کا اسد اللہ نجف بھائی، خداوند آپ کو بھی برکت دے۔ اور یہ زبور کتنا زبردست ہے بھائی جیمز، جیسا کہ آپ نے اپنی گواہی سنایا اور بھائی اسد اللہ نے یہ زبور آپ کے لیے دیا، کیونکہ واقعی طور پر یہ آپ کے لیے ہے کہ خداوند نے آپ کی محافظت کی ہے، خداوند نے آپ کو استعمال کیا ہے، خداوند نے آپ کو نجات دیا ہے۔ اور پھر بہن ہیلن لکھتی ہیں، اور میں آپ کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں عزیز بھائیوں بہنوں، کہ بہن ہیلن جو ہے وہ 22 تاریخ کو، اس مہینے کے 22 تاریخ کو اپنی شخصی گواہی رکھیں گے۔ بہن ہیلن بھی، ان کا بھی تعلق پشتون قبیلے سے ہے، اور وہ یورپ میں رہتی ہیں، اور وہاں پر وہ مہاجرین کے بیچ میں خدمت کرتے ہیں، خداوند کے کلام کو وہ پہنچاتے ہیں۔ تو بہن ہیلن لکھتے ہیں، پریز the Lord for your testimony brother James, thank you that you shared it with us۔ تو بہن ہیلن نے آپ کے لیے یہ بھائی جیمز لکھا ہے، اور بہن ہیلن جو ہے وہ بہت خدا کی عظیم خادمہ ہیں اور خدا کی بیٹی ہیں، آپ کی طرح وہ بھی خدمت کرتی ہیں یورپ میں، اور خداوند آپ کو برکت دے بہن ہیلن۔ تو بھائی جیمز، میں چاہتا ہوں کہ آئندہ دنوں میں آپ آ کر پھر اس پروگرام میں خدا کا کلام رکھیں لوگوں کے لیے، بذریعہ ٹیلی فون، 20 منٹ کا ہو یا 15 منٹ کا ہو، جتنا بھی خداوند آپ کو دے، اور میں خداوند کا شکر گزار ہوں۔ اور بہن پھر لکھتی ہیں 23 of September brother Andreas, not 22۔ میں اردو پروگرام کے بارے میں بات کر رہا ہوں بہن ہیلن۔ آپ 23 میں میرے فارسی کے پروگرام میں آئیں گے، جیسے کہ آپ نے لکھا ہے پہلے سے، شاید مجھ سے بھول ہوئی ہے، شاید وہ تاریخ 23 ہی ہو سپتمبر کی، اور ہاں 23 بالکل آپ ٹھیک ہے، 23 ستمبر کو اردو کا پروگرام، 22 ستمبر کو فارسی اور پشتو پروگرام میں آپ ہیں بہن۔ بہت شکریہ یادآوری کے لیے۔ تو بھائی جیمز، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں آج، اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کی خدمت کو برکت دے، اور خداوند آپ کی محافظت کرے۔ اور میرے ساتھ جو بہن بھائی ہیں اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب سے میری گزارش ہے کہ آپ بھی ہمارے ساتھ دعا میں رہیں۔ کامی جان بھی انہوں نے بھی کامنٹ دیا ہوا ہے، لکھا ہوا ہے، پریز the Lord brother، بہت اچھا پروگرام، پلیز سینڈ می یور واٹس اپ نمبر۔ میرے پاس ابھی تک واٹس اپ کا نمبر نہیں ہے، مگر میں کوشش کرتا ہوں کہ ایک فون خریدوں اور ایک واٹس اپ اکاؤنٹ بھی بناؤں، تاکہ میرا واٹس اپ بھی بحال ہو جائے، کیونکہ بہت سے لوگ واٹس اپ کہتے ہیں۔ سب سے پہلے جب میں نے واٹس اپ سنا تو کسی نے کہا، کیا آپ کے پاس واٹس اپ ہے؟ میں نے کہا کہ واٹس اپ تو یہاں پر ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھائی کیا حال ہے، واٹس اپ۔ تو اب مجھے پتہ چلا ہے آہستہ آہستہ کہ واٹس اپ ایک رابطے کا طریقہ ہے جیسے ٹیلی فون، مگر یہ شاید آسان یا شاید فری میں ہو، اس لیے میں کوشش کرتا ہوں کہ واٹس اپ بھی میرے پاس ہو۔ مگر اس وقت آپ جو زندگی ٹی وی کا جو واٹس اپ ہے ان کے ویب سائٹ سے آپ لے سکتے ہیں، یا پھر آپ اسی
اسی ذریعے جو یہ فیس بک اکاؤنٹ ہے یہاں سے بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور ضرور بھائی بہت شکریہ۔ تو میں دعا کروں گا بھائی جیمز آپ کے لیے، اور بہنوں بھائیوں سے جو مسیح ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ بھائی کے لیے دعا میں رہے۔ اے خداوند، میں تیرا شکر گزار ہوں بھائی جیمز کے لیے، ان کی گواہی کے لیے، ان کے غیرت کے لیے، آپ کی جلال کے لیے۔ اے خداوند تو ان کو برکت دے اے خداوند، اور ان کو اپنی جلال کے لیے بھرپور استعمال کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین آمین۔ تو بھائی جیمز آج کے لیے میں آپ سے خدا حافظی کروں گا، اور پروگرام کے بعد یا اگلے دنوں میں آپ کے ساتھ ضرور اور بات ہوگی، اور میں چاہوں گا کہ اگر آپ کے پاس وقت ہو کبھی کبھار آپ اس پروگرام میں آ کر خدا کے کلام میں سے رکھیں تو یہ بہت اچھا ہوگا، لوگوں کی تشویق کے لیے بہت اچھا ہوگا۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ بالکل بالکل، یہ میری لیے باعث افتخار ہے۔ میں جیسا میں نے آپ کو پہلے کہا کہ میرا مقصد جو ہے، میں نے اپنی زندگی جو ہے وہ خداوند کے لیے وقف کر دی ہے، چاہے جس طرح بھی ہو، جس وسیلے سے بھی ہو، جس راستے پہ بھی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ دوسرے طریقوں سے ہو، میں جو ہے خداوند کا کلام چاہے جس طریقے سے بھی ہو، میں خداوند کا کلام جو ہے وہ اس کی جو اسپریڈنگ جو ہے وہ میں کرنا چاہتا ہوں۔ آمین آمین، بہت بہت شکریہ بھائی، خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور میں دعا کرتا ہوں خداوند آپ کو محفوظ رکھے، میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو مزید استعمال کرے، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام سے آمین۔ تو بہت شکریہ آج کے لیے اس گواہی کے لیے بھائی میرے خیال میں بھائی کا رابطہ مجھ سے منقطع ہوا کسی وجہ سے، مگر اچھا ہے کہ انہوں نے آخر میں اپنی گواہی سنایا اور پورا ہوا، اور میں مشکور ہوں۔ اخبار جنگ سے میں یہ کلپ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگ مزید کراچی کے لیے دعا کریں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل باجو جو ہے، جو پاکستان آرمی کے چیف ہیں، انہوں نے لکھا ہے، یہاں پر لکھا ہوا ہے، جنرل باجو 2 روزہ دورے پر کراچی پہنچ گئے، اربن فیلڈنگ کے زمینی اثرات کا جائزہ لینے کے لیے فضائی معائنہ، تباہی سے نمٹنے کے امدادی کام کی رفتار پر اطمینان کا اظہار، خدا کا شکر ہے کام جاری ہے، کراچی کی صورتحال کوئی شہر ایسی قدرتی آفت کا مقابلہ نہیں کر سکتا، آرمی چیف۔ بالکل، جو قدرتی آفت ہے یہ کبھی کبھار خداوند اس کی اجازت اس لیے دیتا ہے تاکہ ہم خداوند کی طرف لوٹیں، اس کی قدرت کو دیکھیں۔ ہاں، اس سے ہمیں درد ضرور ہوتی ہے، مشکلات کا سامنا ہمیں ضرور ہوتی ہے، مگر ہمیں خالق کی طرف لوٹنا ہے، ہمیں اس کی طرف لوٹنا ہے جس نے ہمیں بنایا۔ اور خداوند یہ کہتا ہے، کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اطمینان، 100% اطمینان اور تسلی ہمیں صرف خداوند ہی کے آغوش سے ملتی ہے، کہیں اور سے نہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح، جب ہم متی کی انجیل کو پڑھتے ہیں، متی کی انجیل اس کے 11 باب کو پڑھتے ہیں، تو یہاں پر لکھا ہے 25 آیت سے میں پڑھوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ یہ کلام آپ کے لیے رکھوں۔ اس وقت یسوع نے کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کی۔ ہاں اے باپ، کیونکہ ایسا ہی تجھے پسند آیا۔ یہ خداوند کی پسند کی بات ہے، اور لکھا ہوا ہے، میرے باپ کی طرف سے سب کچھ مجھے سونپا گیا، اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے۔ اگر آپ اپنے آپ کو خدا کے تسلیم نہ کریں تو آپ در حقیقت یسوع مسیح کو جان ہی نہیں سکتے۔ ہاں، شاید آپ یسوع مسیح کو ایک نبی کی صورت میں جانیں، ایک پیغمبر کی صورت میں جانیں، بحیثیت ایک معلم، عالی معلم کے حیثیت سے جانیں۔ امریکہ میں کچھ ایسے ایتھیسٹ گروپ ہیں جو اپنے آپ کو سرمن آن دا ماؤنٹ
کرسچن کہتے ہیں، وہ اس لیے کہتے ہیں اپنے آپ کو سرمن آن دا ماؤنٹ کرسچن، کیونکہ وہ سرمن آن دا ماؤنٹ جو پہاڑی واز ہے اس کو پڑھتے ہیں تو ان کے دل کو چھوتا ہے، مگر وہ ایتھیسٹ ہیں۔ شاید آپ ان کی طرح ہوں، شاید آپ مسلمان ہوں، شاید آپ ایک مسیحی گھرانے میں پیدا ہوئے ہوں مگر آپ پھر بھی خداوند یسوع مسیح کو نہ جانتے ہوں، شاید آپ کلیسیا جاتے ہوں مگر پھر بھی آپ مسیحی نہ ہوں، کوئی بات نہیں۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ جب تک آپ اپنے آپ کو خدا کے تسلیم نہ کرو تو آپ بیٹے کو نہیں جانو گے، اور پھر لکھا ہوا ہے کہ اور کوئی بیٹے کو نہیں جانتا سوا باپ کے، اور کوئی باپ کو نہیں جانتا، کوئی خدا کو جان ہی نہیں سکتا سوا بیٹے کے، سوا خداوند یسوع مسیح کے اور اس کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ تو اگر حقیقت میں آپ خدا کو جاننا چاہیں گے تو وہ کسی دین، دھرم، مذہب یا انسانی فلسفے سے نہیں بلکہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی وساطت سے آپ خدا کو حقیقی معنوں میں جان سکیں گے۔ اور پھر یہاں پر ان کی تعلیم میں یہ ہے، اے محنت اٹھانے والوں، کس چیز کی محنت؟ ہم محنت اٹھاتے ہیں کہ ہم خدا کو جانیں، ایک راستہ تلاش کریں حقیقت کے زندگی کی اور ان چیزوں کی۔ تو خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں تمہاری جو محنت ہے وہ بے سود ہے، وہ بے سود ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، مگر تمہیں میرے پاس لوٹنا ہے۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں۔ کیسی بوجھ؟ کیسا بوجھ؟ گناہوں کا بوجھ، تشویشوں کا بوجھ، مسائل کا بوجھ، آخرت میں کیا ہوگی اس کا بوجھ۔ اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ صرف خداوند یسوع مسیح آپ کو آرام دے سکتا ہے، جیسے کہ اس نے بھائی جیمز کو دیا، جیسے کہ اس نے بہن سارہ کو، جیسے کہ بھائی لطیف کو۔ بھائی لطیف کے لیے دعا کریں کیونکہ ان کو کووڈ-19 ہوا ہے، وہ کھانس رہے ہیں مگر وہ اب بھی خداوند کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح کہ میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میرا جوا اپنے اوپر اٹھا لو اور مجھ سے سیکھو کیونکہ میں حلیم ہوں اور دل کا فروتن، تو تمہاری جانیں آرام پائیں گی کیونکہ میرا جوا ملائم اور میرا بوجھ ہلکا ہے۔ جیسا کہ بھائی جیمز نے کہا کہ مسیحیت ایک مذہب نہیں، ایک دین نہیں جو ہم پر لادے بہت سے قوانین، یہ وہ مسیحیت جو ہے وہ خدا سے مستقیماً، خدا سے رابطہ ہے اور وہ ہمارا بوجھ اٹھانے والا ہے۔ خداوند یسوع مسیح ہمارا بوجھ خود اٹھاتا ہے، ہم اس کے فرزند بنتے ہیں اور وہ ہمیں سب خوبیوں سے، سب شادمانیوں سے مالا مال کرتا ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ رہے، اور اگلے پروگرام تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ خداوند آپ کو برکت دے۔ کتاب مقدس کو پڑھیں کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ آمین۔